अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25 रमज़ान और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्लाह ताला आप सब के लिए खुशियाँ लाए और आपको तंदुरुस्ती और हज़ारों खुशियाँ आपके नसीब में अता करे। इंशाल्लाह हम लोग 1 मई से अपने कस्टमर, अपने दोस्तों, भाइयों को तला ही समझें कि 1 मई से हम दोबारा इंशाल्लाह मुश्ताक फैब्रिक्स मेन वाली दुकान पे इंशाल्लाह अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। कुछ ज़रूरियत थी जिसकी वजह से काम रुका और हमारे कस्टमर हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे। सब दोस्तों के लिए ये तला है। इंशाल्लाह हम आपके मेयार पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले हमारे जितने कस्टमर हैं, हम मोहब्बत से, प्यार से सब के लिए इंशाल्लाह ये इत्तला देना ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 मई से अपनी शॉप पे दोबारा इन हो रहे हैं। तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम है और अल्लाह ताला आप सब के लिए राहतें, मोहब्बतें और आपकी ख्वाहिशात अल्लाह पूरी करे। परवरदिगार आप सब के लिए आसानियाँ लाए। ये कारोबार के सिलसिले अल्लाह ताला को ही मालूम होता है। इसमें ऊंच नीच, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी नाम ही ऊंच नीच का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो मेरे बेटे का ऑपरेट हो गया था, उसकी वजह से कुछ मजबूरी की वजह से कारोबार को थोड़ा हमें क्लोज़ करना पड़ा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की मेहरबानी से ठीक ठाक है और हम भी इंशाल्लाह उसी जज्बे से आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह 1 मई से अपनी शॉप पे दोबारा इंशाल्लाह आपको मिलेंगे और आपसे मोहब्बतें बांटेंगे। हमारे लिए इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत अहम चीज़ है। आप आएँ, इंशाल्लाह हम आपसे मोहब्बत से, जैसे पहले हमारी डीलिंग होती थी, क्योंकि दोस्तों की बहुत मेहरबानी है जिन्होंने हमें बार बार फ़ोन किए, जिन्होंने हमें इसरार किया कि भाई आप किधर चले गए हैं। हमारा मतलब वो, क्योंकि हमारा रेगुलर सारे कस्टमर थे। तो अभी ये आज का वीडियो उसी सिलसिले में आप सब के लिए इंशाल्लाह हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उसी जज्बे से दोबारा अपने भाइयों की खिदमत करें और इसके हलाल कमाएँ। क्योंकि हमारा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तिजारत है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ हमारा है, यानी ये जद्दी काम है। इसमें से रोटी भी कमाई है, हर चीज़ कमाई है और आप लोगों की मोहब्बतें भी कमाई हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर बशर्त ज़िंदगी इंशाल्लाह 1 मई से हम उम्मीद रखेंगे कि आप हमारे पास दोबारा खिदमत का हमें मौका देंगे और इसी तरह से ये ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहेगा। ये शहद की मक्खी से मुझे डर बहुत लगता है, क्योंकि ये जब भी काटती है ना, मुझे जैसे वो मेरा एलर्जिक हो जाती है। ये अल्लाह ताला ने इसकी भी ड्यूटी लगाई हुई है। ये देखें, ये अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये जब रस चूस के अपना जत्था बनाती है तो अल्लाह ताला ने शहद में भी शिफा रखी हुई है। ये फूलों के अंदर बैठ के उसका रस चूस के फिर अपनी मखसूस जगह पे, वो मेहरबान है ना। ये देखिए, माशाल्लाह देखें, इसने पत्ते फूल के ऊपर बैठना है, उसका रस चूसना है और फिर एक मखसूस जगह पे जो उसका घर है वहाँ जाके इसने वो जत्था बनाना है और वो शहद इकट्ठा करना है। ये भी इसकी भी ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई हुई है।
مجھے اس سے ڈر بہت لگتا ہے، کیونکہ یہ جب کاٹتی ہے نا تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ یہ اس کے اندر بیٹھ کے پھول جو ہے نا اس کے اندر سے رس چوستی ہے۔ نظر آ رہی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کتنا حسین بنایا ہے۔ یہ چڑیا یہ بھی بیکار نہیں ہے۔ ایک دفعہ موزے تنگ نے سارے چینیوں کو حکم دیا کہ ان چڑیوں کو تلف کر دو۔ یہ چڑیا یہ دیکھیں گھاس میں یہ جو اپنا چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں جو فصل کے لیے اچھے نہیں ہوتے ان کو چنتی ہیں، ان کو کھاتی ہیں۔ یہ اس کی خوراک کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ تو مودی صاحب نے سارے چینیوں کو بولا کہ ان کو تلف کرو۔ وہ ہوا کیا کہ انہوں نے آؤ نہ دیکھا تاؤ دیکھا اور ان کو جڑ سے یعنی ان کو مار دیا۔ وہ جب فصل ہوئی تو وہ کیڑے مکوڑوں نے گروتھ کرنی شروع کی۔ جب گروتھ کرنی شروع کی تو وہ فصلیں برباد ہوئیں۔ تب پھر ان کو عقل آئی، انہوں نے پھر دوبارہ یہ ان کو دوسرے علاقوں سے پکڑ کے پھر ان کو اپنے علاقوں میں چھوڑا اور ان کی پیداوار ہوئی، اور پھر وہ زندگی کا جو ہے نا نظام دوبارہ پھر یہ چڑیا صاف ستھرے ماحول میں رہتی ہے۔ یہ جو فصل کے جتنے کیڑے ہیں جو نقصان دہ ہیں ان کو کھاتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کے سلسلے ہیں نا، تو وہ مہربان ہے، وہ جانتا ہے، وہ دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اس کو تو ہمارے دلوں کے جتنے بھید ہیں وہ سب وہ مالک جانتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ جیسے آپ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نعمت پیدا کر دی۔ یہ جانور بھی ہمارے لیے محنت پیدا کی، پھر یہ اپنا درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ بوٹے اور یہ عمارتیں، یعنی کیا یہ پانی، یہ زراعت، یعنی ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا جو میرے مالک نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ ہم تو اس کے شکر گزار ہی نہیں ہوتے۔ کیا ایک تندرست انسان کے لیے جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، اگر وہ بیمار ہے تو آپ یقین کریں، میں نہیں سمجھتا جو بندہ بیمار ہے اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہو۔ انبار لگا دو دولت کے اس کے سامنے، وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، حقیر ہے۔ کیوں؟ جب تندرست ہوگا تو زندگی کا لطف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ غفور رحیم ہے، وہ رب کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تندرستی عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں سے نوازے، اور ہمیں اپنے امان پہ واپسی کا راستہ ہم لوگوں نے جتنی زندگی گزاری ہے الحمدللہ محنت سے گزاری ہے، اور وہ مہربان ہے، جب چاہے ہم تیار ہیں، یعنی ہمیں کوئی اونگ آنگ نہیں ہے۔ باقی مالک ہے، جتنے دن زندگی ہے وہ تو گزارنی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو ہمارے سے غلطیاں کتائی ہوئی ہیں ہمیں معاف کرے، وہ پروردگار معاف کر دے، اور انشاءاللہ ہم اپنے سالے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اس کا مال ہڑپ کر لیں، یعنی ہم نے جو قدورتیں تھیں سب بلا دیں، اگر کسی سے گلہ شکوہ تھا وہ بھی بلا دیا۔ تو امید ہے آپ لوگ بھی دعا کریں گے، اور آپ لوگ ہم نے تو زندگی کا یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اگر کسی سے اختلاف ہے، کسی سے کوئی بغض ہے، تو معاف کر کے آپ ماضی کو بھول جائیں، حال اور مستقبل دیکھیں۔
اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت میں لگیں اور سب کے لیے دعائیں کریں، پروردگار سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کو اس نے ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے۔ وہ رب کی ذات جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے رحمتیں برسائے، پروردگار وہی دلوں کو بھیج جانتا ہے اور ہر ایک کا سلسلہ اسی نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ زندگی ہے، زندگی اللہ تعالیٰ سب کے لیے حسین بنائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو جن کی خواہشات ہیں اللہ ان کے لیے وہ ان کی خواہشات پوری کرے پروردگار، یہی دعائیں ہیں۔ اور سب بھائیوں کے لیے یہ رحمتوں کا مہینہ، نجات کا مہینہ بنا دے، اور خاص طور پر ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے، کیوں اس وقت وہ بہت مشکل حالات میں ہیں، کفر نے غلبہ کیا ہوا ہے۔ رب کی ذات مددگار، رب کی ذات فتح نصیب فرمائے ان کو، اور ان کے لیے وطن جو ہے نا ان کے لیے وہ آزاد کر دے، اور ان کا وطن نصیب ہو، اور وہ بھی سکھ کا سکون لیں، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ فتح دینے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ پروردگار کئی سلسلے پیدا کر دیتا ہے۔ اور بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے پروردگار، اور ان کے حوصلے بلند کر دے۔ اور رب کی ذات، ہم اکثر پارک میں آتے تھے دوست، تو ابھی یوگا والے آج کل چھٹیاں کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ واک کے لیے صبح آتے ہیں، ایک دو دوست واک کر کے پھر واپس جاتے ہیں۔ اور پھر یہ آپ کے لیے ولاگ بھی، اور ہماری بات آپ لوگوں کو اگر کوئی بری لگے تو معذرت کے ساتھ، ہم تو دعاؤں کے طلبگار ہیں اور دعائیں ہی کر رہے ہیں، تو دعا کے علاوہ ہمارے اختیار میں ہے ہی کیا؟ وہ رب کی ذات ہے جو سب کے لیے رحمتیں برساتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ولاگ میں دوبارہ رب نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ یہ اللہ نے دیکھا نا ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، رب کی ذات یہ محنت میں عظمت ہے، تو پروردگار ہے وہ ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ محنت میں ہار نہیں ہونی چاہیے، کام کوئی برا نہیں ہوتا، کام سبھی اچھے ہوتے ہیں۔ جب آپ محنت کرتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور رزق حلال کمانا تو رب کی ذات جو بڑی غفور رحیم ہے۔ ہم نے جو سیکھا ہے نا کاروبار میں، یہ انسان کا تمام، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورا تولو، دھوکہ مت کرو، یعنی جیسے آپ خود اپنے لیے سوچتے ہو دوسروں کے لیے وہی سوچو، کیونکہ وہ نہیں جو پیغام ہے کہ جب آپ لوگ خود لیتے ہو تو پورا تول لیتے ہو، اور جب دیتے ہو تو کم تول لیتے ہو۔ کاروبار میں ایسا نہیں چلتا ہے، کاروبار میں ترقی کرنی ہے تو رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے نیک نیستی سے صالح ہو کے چلے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ کیوں؟ یہ تجارت نبی علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ نے کمٹمنٹ کر لی تو وہ آپ کا پروفٹ ہی ہے نا۔ پھر وہ کم تولنا اور دھوکہ فریب اور غلط بیانی کرنی، وہ تو پھر آپ گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے جو تجارت میں جو نبی علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ چلتے ہیں تو وہ اس کو گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے نا، تو وہ ماشاءاللہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں مدت سے کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ تو ہمیں یعنی ہماری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو بھی کام کریں نیت سے کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اور وہ برکت ڈالنے والا ہے۔ لیکن شرط نیت کی ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ کوئی بھی کام کریں، کچھ بھی کریں، نیت کو پہلے اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ جو اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی سلسلے جو ہے نا، وہ کاروبار ہو یا کچھ بھی ہو تو اس میں راستیں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ ہم آئیں دوبارہ، رب نے چاہا تو آپ کے بہتر طریقے سے، جیسے پہلے ہم خدمت کرتے تھے ایسے ہی انشاءاللہ، بلکہ اس سے بڑھ کے خدمت کریں گے۔ تو یہ زندگی کے حصے ہیں۔ اب ہم لوگ نے مزدوری بھی کی ہے،
اور تجارت بھی کی ہے. مزدوری میں بھی دل لگا کے کام کرتے تھے, اللہ اس میں فائدہ دیتا ہے. یعنی آپ جس سے کمٹمنٹ جو کریں وہ پوری کریں. کویت میں ایسے ہی ایک رانی کویتی تھا, تو اس کے گھر میں وہ 3 روم تھے. اس نے میرے کو بولا کہ محمد یہ آپ نے ایسے ڈیکوریشن کرنی ہے. یعنی وہ سلوں کا بارڈر لگانا تھا اور چھت کے اوپر پٹی لگانی تھی اور زاویے لگانے تھے. میں نے اس کو بولا کہ یہ میں 90 دینار لوں گا. تو ہوا کہ آگے ہماری بات مکمل ہوگی. میں نے کیونکہ ہم لوگ کو اتنا اس وقت اتنا تجربہ تھا, میں نے 2 دن میں وہ 3 کمرے تیار کر کے اس کو بہترین کر کے بولا پیسے لاؤ. وہ میرے کو معلوم کیا بولتا محمد میں جج ہوں, میں نے کبھی اتنے پیسے نہیں کمائے, تو انتے مجرم. میں بولا کیا مجرم, کیسا مجرم؟ بولا تم نے 2 دن میں اتنے پیسے مانگ رہے ہو اور تم نے کیا کیا. میں بولا تمہارے سے کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ یہ روم جو ہیں یہ میں مکمل کر کے 90 دینار لوں گا, تو تم ابھی مجھے مجرم کہہ رہے. بولا میں یہ مجرم نہیں ہوں. معلوم ہے کیوں؟ کہ میں نے اتنے سال میرا تجربہ ہے, میں اتنے سال تجربے کے بعد میں نے کام میں یہ کیا ہے, تو تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ بولا میں جج ہوں تو میں اتنے پیسے. بولا یہ کیا بات, تو جج ہے, تو قلم چلاتا ہے, میں یہ مزدوری کرتا ہوں. تو مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت کرتے ہیں اس کو تو عظمت ہے, وہ تو اپنا حق لے گا. ہم نے لیے اس نے دیے پھر, اور معذرت بھی کی. تو بات یہ پھر اس کو سمجھایا میں نے, مطلب بھائی میں یہ 1 دن 2 دن میں کام نہیں سیکھا, آپ نے اتنے سال لگائے اور یہ محنت کی ہے, تو پھر میرا حق بنتا ہے, اور یہ میں آسمان بھی لے کے آیا ہوں. تو یہ زندگی کے سلسلے ہیں, اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے. پہلے ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو, کچھ ایسا, کیونکہ یہ زندگی انسان کو تجربہ دیتی ہے. لیکن ابھی ہم یہ زندگی کے اس موڑ پہ ہیں کہ ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری میں ہی راحت ہے, ایمانداری میں ہی ترقی ہے, اور ایمانداری ہی آگے بھی آپ کو جنت الفردوس کا دروازہ دکھائے گی. یعنی جو بھی کام کریں ایمانداری سے کریں, ساتھ تو کوئی بھی کچھ نہیں لے کے جائے گا. یہ اب کے سلسلے ہیں جو انسان کو ایک جگہ ایک مل جائے, وہ بولتا نہیں مجھے دوسری بھی چاہیے, تیسری بھی چاہیے, چوتھی بھی چاہیے, وہ اس کی ختم نہیں ہوتی. یہ قدرتی بات ہے. تو الحمدللہ رب العالمین وہ پروردگار ہے, دلوں کو راحتیں اور سکون دے, ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے نیک راہیں کھولے وہ, اور کامیابی کے دروازے کھولے. اور آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرست اور توانا, اور اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہو. ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانیوں کے شکر گزار ہیں, اور طلب رکھتے ہیں کہ یا رب العزت آسانیاں پیدا کر دے ہر چیز میں, اور راحتیں پیدا کر دے. جو ہمارے نصیب میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کو یعنی لکھا گیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. یعنی رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہی دینا ہے, اس کا وعدہ ہے. نہیں تو جیسے وہ پہلے انسان کو ہی تو منصلبہ آتا تھا نا, وہ جب منصلبے سے بھی وہ بیزار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا کر دیا. کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے, وہ جو چیز میسر ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا. تو اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ راحتیں دے, رحمتیں برسائے, اور ہمیں اپنے ایمان پہ قائم دائم رکھے, اور ہمیں اپنا برداشت کی قوت دے. تو خداوند کریم رحمت نازل کرے پروردگار. اور یہ زندگی کے سلسلے تو چلتے ہیں, چلتے ہی رہنے ہیں. ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں, اور ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. یا رب العزت جو بیمار ہیں ان کو شفا دے, جن کی جو نیک طلب ہے وہ پوری کر, اور جو چیز جس کی طلب ہے نیک اور صالح, اور جن کے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں سب کے لیے راحتیں پیدا کر دے, تندرستی دے دے, اور ان کو سکون قلب عطا کر, اور اتنا دے کہ وہ آپ کے شکر گزار ہوں. تو اللہ حافظ.